बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अफगानिस्तान के साथ हमारी सरहदें महफूज हैं, TTP ने कोई कार्रवाई की तो उसका जवाब दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGISPR ने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। Evolving situation in Afghanistan, and we continue to take to ward off any untoward incident related to this or any kind of spillover of insecurity. The Pakistan-Afghanistan international border in the best possible way. We have no doubt Pakistan's side of the border is secure and stable. Pakistan has repeatedly been cautioning the world about negative role played by spoilers of peace in Afghanistan for their own vested interests, and they continue to do so. Now, after 2 decades of this century, we can say that we have fought off this menace of terrorism fairly. तफसीलात बताते हुए DGISPR ने उन अनासर को भी कभी जिक्र किया जिन्होंने अफ़गानिस्तान में बिगाड़ पैदा किया और अफ़गानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल रही, पाकिस्तान उससे हमसाया मुल्क होने की हैसियत से मुतासिर हुआ, तो इन 2 दिहाइयों में जो फ़ौजी कार्रवाइयाँ थीं उनकी तफसीलात भी बताईं। इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में। नंबर 2, काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो 2 बम धमाके हुए, उसमें 13 अमरीकी फ़ौजियों समेत 110 अफराद हलाक हुए, जिस पर अमरीका ने रद्द-ए-अमल दिया और कहा कि वो लोग जिन्होंने हमला किया और वो लोग जो कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसका हम भरपूर जवाब देंगे। प्रोग्राम में सवाल उठाएंगे कि क्या अमेरिका इनखला के बाद भी भारत में अपना असर रसूख कायम रखना चाहता है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अमजद शुएब साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज पाक फ़ौज ने अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से अपना एक वाज़ेह मौक़िफ़ दिया, फिर साथ ही साथ मुहाजिरीन की आमद और अफगानिस्तान में जंगो जदल के हवाले से एक वो जो कहा जा रहा था सूरत हाल ऐसी बनेगी अफगानिस्तान में, वो नहीं बनी। तो क्या अब भी हमें इस खौफ में मुब्तला रहना चाहिए या इस खौफ से अब हम निकल जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुए। आपने देखा कि कल ये जो धमाके हुए वहां पे काबुल एयरपोर्ट पे, वो एक इस चीज की निशानदही करते हैं कि अभी तालिबान का भी कंट्रोल पूरी तरह अफगानिस्तान पे नहीं है। वैसे भी अभी गैर मुल्की अफवाज वहां से निकल रही हैं और ये प्रोसेस अभी जारी है, तो हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए वहां पे फिर कोई दहशतगर्दी शुरू हो जाए, टर्मोइल आ जाए, उसके नताइज फिर कुछ होंगे। आप यूं देख लीजिए कि अमेरिका वहां से निकला और भारत भी साथ निकला, अशरफ गनी भी चला गया, लेकिन NDS के लोग तो वहीं हैं। 20 साल में अमेरिका ने या भारत ने जो अपनी प्रॉक्सीज पाली वहां पे, वो लोग जिनको कि वो नरिश करते रहे, आपको पता है कि पूरे NDS और उनके ऊपर वो अमरुल्लाह साले वगैरह, ये लोग सारे पाकिस्तान के खिलाफ कैसी कैसी गलीज जबान इस्तेमाल करते थे, हर्जा सराय, और इनकी सरजमीन से लगातार पिछले 19 सालों में ये हमारे यहाँ दहशतगर्दी होती रही, लेकिन इन लोगों ने कभी उस पर कोई इनको मलाल नहीं हुआ, ना इन्होंने को रोकने की कभी बात की, उल्टा पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशियां करते रहे। तो ये सारा सेटअप तो वही है। तालिबान ने चूंकि कहा कि हम माफी देते हैं, किसी से बदला नहीं लेंगे, तो ये इनके लिए जगह बिल्कुल मौजूद थी, ये जाने का इनका कोई तुक नहीं बनता था। तो अब जब भी इनको कोई इशारा मिला करेगा, फंडिंग मिलेगी, ये काम करते रहेंगे। नतीजा ये है कि अफगानिस्तान में भी प्रॉब्लम हाल तो ये थी, जैसे आप बता रहे हैं कि वहां पे NDS यानी रियासती इदारा सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को। अब जब वो रियासत और दहशतगर्दी का ताल्लुक अफगानिस्तान में टूट जाएगा, तो क्या फिर भी हम ये तवक्को करें कि स्पिल ओवर जो है वो अब भी वहाँ पे ऐसे अनासर होंगे जो बाढ़ भी फैलांग जाएंगे, यानी पहले अपनी स्टेट अपरेटस को, तालिबान को मुमकिना तौर पे शिकस्त देंगे, उससे नज़रें चुराएंगे या भागेंगे, और फिर वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ आके कर सकेंगे? नहीं, इस तरह नहीं है। देखिए, जो लोग NDS में थे या जो वो प्राइमरीली ज्यादातर उनका ताल्लुक था नॉर्दर्न अलायंस से, और अक्सर लोग वो थे जिनकी भारत में ट्रेनिंग की गई। तो ये मसला एक वफादारी का, ये वो लोग हैं जिन्होंने 20 साल तक अफगान तालिबान को तस्लीम नहीं किया दिल से,
اور وہ آج مجبوراً کچھ کر نہیں رہے یا ان کے خلاف لڑ نہیں رہے، مگر انہوں نے دل سے قبول نہیں کیا ہوگا کیونکہ ان کی وفاداریاں کہیں اور ہیں. تو لازماً اگر ان کو ریگولر فنڈنگ ملتی رہے اور وہ جب بھی موقع دیکھیں گے کچھ نہ کچھ وہ کریں گے ان کے لیے. تو فنڈنگ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. جل صاحب، وہ آپ کو دبئی سے ہو سکتی ہے، مختلف یورپین کنٹریز سے جا کے کی جا سکتی ہے، کہیں سے بھی کروائی جا سکتی ہے. تو یہ ایلیمنٹس موجود ہیں. اگر طالبان ان کو جل ایلیمینیٹ صاحب کرتے آپ نے تو وہ بات اور تھی، لیکن جیسے جلن صاحب ابھی آپ نے جی جی گزارش کی، میں تھوڑا سا اگر سوال کو ہم ڈیپن کر سکیں اپنی سیکیورٹی کے پرسپیکٹو سے، اب جب کہ وہاں پہ امریکی فوج موجود نہیں ہے اور ابھی تک طالبان کی جو فارمل عسکری ڈسٹریبیوشن ہوگی، خاص طور پہ ان کی ایئر فورس کیا ہوگی، اس کے اوپر کوئی ابھی شاید تھوڑا وقت لگے اس کو ڈٹرمن کرنے میں، تو کیا ایسی سچویشن میں جہاں پہ افغانستان میں اپنی ایئر فورس یا اپنی ایئر پاور موجود نہ ہو، کیا پاکستان کے پاس یہ ایبلٹی ہوگی کسی کوآرڈینیشن کے تھرو یا یونیلیٹرلی کہ اگر افغان سوئل سے پاکستان میں ٹیررزم ہو تو ہم افغانستان میں کوئی کارروائی کر سکیں؟ دیکھیے، یہ میرا اپنا اندازہ ہے کہ جب تک کوئی طالبان کے ساتھ ایسی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ طالبان نے ایک انٹرنیشنل گارنٹی دی ہے، یہ ان کی ذمہ داری بن چکی ہے کہ انہوں نے ان ایلیمنٹس کے خلاف ایکشن کرنا ہے. ہمیں پہلے دور کا اور اس کا اگر ہم موازنہ کریں تو سب سے بڑا مسئلہ یہی تھا کہ وہ حکومت جو پہلے تھی اشرف غنی کی، وہ ان کے خلاف ایکشن کرتے نہیں تھے، وہ ذمہ داری نہیں لیتے تھے، وہ جھوٹ بولتے تھے ہمارے ساتھ. دو چیزیں، کبھی وہ کہتے تھے کہ ہمارے ان علاقوں میں رٹ نہیں ہے، یہ دور دراز علاقوں میں بیٹھے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر امراللہ صالح وغیرہ نے تو بالکل ڈینائی کر کے انہوں نے کہا نہیں جی افغانستان میں ہے ہی نہیں یہ لوگ، ہم ان کے خلاف کیا ایکشن کریں جو ادھر ہے نہیں. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ وہ تو قطعاً تیار ہی نہیں تھے اس کام پہ کہ وہ پاکستان کو کسی بھی قسم کا کہیں ریلیف دیں. ہماری سینکڑوں دفعوں سے دو بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ایک، ہم نے ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاہدہ اشرف غنی جب نئے آئے تھے تو اس وقت طے کیا. اشرف غنی تیار تھے دستخط کرنے کے لیے، اور دبئی میں ہمارے ISI کے ساتھ ان کی 2-3 میٹنگز ہوئی جس میں یہ ایک آئیڈیا فائنلائز کیا گیا. جب اس کا ایگریمنٹ تیار ہو گیا تو دستخط کرنے سے ایک دن پہلے، چونکہ امراللہ صالح تھا ان کا انٹیلیجنس کا ہیڈ، اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا جی ہم یہ معاہدہ نہیں دستخط کریں گے، آپ چاہتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ دستخط کر لیا جائے. تو انٹیلیجنس شیئرنگ آج ہو رہی ہے آپ کی طالبان کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ بارڈر مینجمنٹ، ہم نے جب بھی افغانیوں کے ساتھ بات چیت کی اشرف غنی کے دور میں، وہ ایگری کر کے جاتے تھے کہ ہاں جی ہم اپنی سائٹ پہ بارڈر مینجمنٹ کرتے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں مشترک کریں گے. واپس جا کے ختم. انہوں نے آج دن تک 20 سال میں کبھی بھی بارڈر مینجمنٹ نہیں کی کیونکہ انہوں نے ادھر سے لوگ بھیجنے ہوتے تھے. اب یہ ہے کہ یہ ارینجمنٹ اب کوآرڈینیٹ کیے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کا بھی ہے طالبان کے ساتھ. وہ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ مدد بھی کرنا چاہتے ہیں، کوآرڈینیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. اب تک ہم نے جیسے کل کابل میں واقعہ ہوا تو فوری طور پر حسب معمول ایک پریس ریلیز آئی اور کسی ذریعے سے، اور تقریباً ساری دنیا اس پہ مان گئی کہ یہ داعش ہے اور داعش کا خراسان چیپٹر ہے. اس وقت صورتحال افغانستان کی یہ ہے کہ افغانستان میں جو پنجشیر کے احمد شاہ مسعود ہیں، امراللہ صالح ہیں، وہ ایک روشن خیال جنگجوؤں کا گروپ بنا ہوا ہے. داعش جیسے انتہا پسند گروہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ جس طرح پنجشیر میں باقاعدہ طور پر ایک جنگ کسی کیفیت پیدا کی گئی کہ مقصد یہ لگتا ہے کہ امریکہ کو جانے سے روکا جائے، یعنی امریکہ کو یہیں پہ افغانستان کے اندر ہی انگیج رکھا جائے. تو کہیں ہم جمپ ٹو دا کنکلوژن نہیں کرے کہ یہ داعش ہے، اور چونکہ ان کریکٹرز کو ہم جانتے ہیں کہ یہ جو بظاہر روشن خیال چہرے ہیں یہ بھی اس قسم کی کسی غلیظ سیاست میں انوالو ہو چکے ہوں. نہیں، ان کا تو آپ چھوڑ دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں وہاں پہ 3 قسم کی داعش موجود تھی، ان میں سے ایک کو ایلیمینیٹ کر دیا انہوں نے. یہ جس کو خراسان چیپٹر یہ کہہ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ TTP سے
भारत ने उनको स्प्लिंटर ग्रुप्स को लेके अलहदा करके तो उनको खुरासान चैप्टर बना दिया था दाइश का। कहने को उन्होंने अबू बकर बगदादी के साथ उस पर बैत कर ली, ये किया वो, लेकिन थ्रू आउट ये पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ और भारत इसको फंडिंग भी करता था, इस्तेमाल भी करता था, इसके लीडर दिल्ली जाते थे इलाज मालजे के लिए पैसे। ये काम उन्होंने इस वजह से किया था कि उस वक्त दाइश बड़े जोर पे थी इराक में, सीरिया में, और उनका ख्याल था कि इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन अगर पाकिस्तान के अंदर बन जाए तो पाकिस्तान खुद ही तबाही भुगतता रहेगा। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसको यहाँ पे पाँव नहीं लगने दिए। इसमें लश्कर जंगवी भी शामिल था, इसमें पाकिस्तानी तालिबान भी शामिल थे, और इन्होंने दरगाहों पे और कई जगहों पे बड़े बड़े जबरदस्त हमले किए जिससे पाकिस्तान में बड़ा नुकसान हुआ। बलूचिस्तान में भी इन्होंने बहुत किए, यहाँ अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे किए और जगहों पे। ये बड़ा एक्टिव ग्रुप था जिसको भारत की तरफ से बड़ी सपोर्ट थी। ये आज भी कायम है, लेकिन इसको ये अपने आप को दाइश कहते हैं, लेकिन भारत इनको कहता रहा कि दाइश अब ना आप कहें अपने आप को, सिर्फ खुरासान चैप्टर कहें। ठीक, क्योंकि उन्होंने जनरल देखा साहब, कि अफगान जन साहब ये बताइएगा कि बलूचिस्तान के अंदर भी एक खास सूरत हाल रही है। बलूचिस्तान के अलहदगी पसंद दहशतगर्द जो हैं उन्हें अफगानिस्तान में न सिर्फ जगह मिलती रही बल्कि सपोर्ट भी मिलती रही। तो क्या हम ये समझें कि उस खित्ते में यानी हमारे उस सूबे में भी अब सूरत हाल मामूल पे आएगी और जो अफगानिस्तान से सपोर्ट मिल रही है या वो सोर्स इनका ख़त्म हो जाएगा? ये चीज जो है ना ये फौरी तौर पे खत्म नहीं होगी और हो सकता है कि किसी और जरिए से चलती रहे। अलबत्ता जो इनके फाइटर जो लोग वहां पे मौजूद थे अफगानिस्तान में, उनको रिलोकेट करना होगा। वो हो सकता है कि पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पे कहीं आ जाएं, या कई लोग जो है वो चोरी चकारी में वापस आके अपने लोगों में मिल जाएं। अफगानिस्तान में डेफिनेटली उनके लिए बड़ी मुश्किलात। लेकिन आपको याद होगा कि जो फंडिंग है मसलन कलभूषण वो ईरान से ऑपरेट कर रहा था, लेकिन कर बलूचिस्तान के लिए रहा था। इसी तरह बहुत सारी फंडिंग जो है, चूंकि हमारे बलूचिस्तान से बहुत सारे लोग गल्फ स्टेट्स में मौजूद हैं, तो वहां से उनको ऑपरेट किया जाता रहा है, पैसे वगैरह वहां से भिजवाए जाते हैं। जो हमने डोजियर दिया था उसमें भी जो रसीदें थी, जो बैंकों की डॉक्यूमेंट थी, वो यहाँ से थी, गल्फ स्टेट से। तो इस वजह से ये आप कह सकते हैं कि वो जो उनका वो जोर था जो वो पहले वो नहीं रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ काम चलता रहेगा। जनरल साहब साथ ही साथ ये भी बताइए, साथ ही साथ सर ये भी बताइए कि अब हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के पर्सपेक्टिव से जो पिछले 20 साल से इंडिया का इन्फिल्ट्रेशन और इन्फ्लुएंस था अफगानिस्तान के अंदर, इवन ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर उनकी मुख्तलिफ काउंसलेट्स और दीगर जगहों पे, अब इंडिया का तालिबान की जो भी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनेगी उसके ऊपर डायरेक्टली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो शायद ना हो, लेकिन क्या अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं, कोई ऐसे बॉर्डर्स हैं ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान साइड पे, कहीं पे और ईरान साइड पे, जहां से आपके ख्याल में इंडिया अफगानिस्तान के अंदर लोग और सप्लाईज भेज सकता और निकाल सकता है? नहीं, देखिए इसके लिए उनको बड़ा काफी मुश्किल रास्ता अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल एशियन स्टेट्स में से कोई ना कोई उनको हेल्प कर देगा, ये मुझे अंदाजा है। लेकिन चूंकि एक वक्त था कि रशिया ईरान इसमें इन्वॉल्व थे, नॉर्दर्न अलायंस की सपोर्ट करते थे और भारत भी साथ था जी, तो वो वक्त तो था कि जब आपको बॉर्डर मिल जाते थे जहां से आप जो जी चाहे ले आए, वो चीज अब नहीं रहेगी। और ये कि तालिबान जो हुकूमत अगर तालिबान की बनती है तो नेचुरली ये कोई इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट तो होगी नहीं। उस वक्त जब करजई की गवर्नमेंट थी या बाद में अशरफ गनी की आई तो वो इंडिया फ्रेंडली थी, जहां से भी ये वक्त भिजवाते चीजें उन्होंने रिसीव करनी थी। तो ये तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए खासा मुश्किल होगा और इनका इन्फ्लुएंस कम होगा। दिफाई तज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे। साथ साहब और हबीब साहब आप लोगों की जानिब आऊंगी, ब्रेक की जानिब बढ़ने से पहले हबीब साहब, आज जब डीजी ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो इंतहा पसंदी के हवाले से जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हम इसके लिए मुकम्मल तैयार हैं। इंतहा पसंदी की एक यही सूरत हो सकती है कि या फिर इसकी कुछ दीगर सूरतें भी हो सकती हैं? देखिए, फ़ौज को जिस इंतहा पसंदी से वास्ता पड़ता है वो है बुनियादी तौर पे वो लोग जो बाकायदा तौर पर ट्रेंड हैं, दहशतगर्द हैं, बंदूक उठाते हैं या असलहा इस्तेमाल करते हैं और दहशतगर्दी करते हैं। इन लोगों का इलाज तो पाकिस्तान की फ़ौज
کے پاس ہے، اور ہم گزشتہ 20 سالوں میں بہت بڑے بڑے آپریشن کر کے اور اب بھی رد الفساد تک ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو ایلیمینیٹ کر دیا ہے، اور پاکستان میں الحمدللہ جو امن و امان کی اس حوالے سے صورتحال ہے عمومی طور پر کافی بہتر ہوئی ہے۔ ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جب روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان میں ایون لاہور میں دھماکے ہو رہے تھے، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ دھماکہ ایک خبر ہے، اور ہم نے وہ ٹائم بھی دیکھا جب دھماکہ کوئی خبر نہیں تھا، ایک معمول کا حصہ تھا۔ اور یہ لیکن اس کا دوسرا حصہ، شدت پسندی کا دوسرا حصہ وہ ہے جس کا پیٹرن میں ایک دفعہ پھر انفارچونیٹلی ایک سیاسیات کے طالب علم کے طور پہ ابھرتا ہوا اور بنتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ 1996 میں جب طالبان افغانستان میں آئے تھے تو اس کے ساتھ ہی پاکستان کے اندر کچھ سیاسی تحریکیں شروع ہوئی تھیں۔ ایک تحریک ہمارے چترال اور سوات کے علاقے میں شروع ہوئی، تحریک نفاذ شریعت محمدی۔ اسی طرح بہت ساری مذہبی نام سے تنظیمیں، طالبان کے نام سے کئی تنظیمیں وجود میں آ گئیں، اور بہت ساری تنظیمیں جو اسلامی یا اپنا دینی پس منظر رکھتی تھی، سیاسی جماعتیں، ان کو بھی اچانک ایک ریلیونس نظر آنے لگی، اور وہی ریلیونس جو ابتدا میں یہ خیال تھا کہ طالبان جیسا نظام پاکستان میں ریپلیکیٹ کیا جائے، اور پھر وہ خیال جو تھا وہ ایک سیاسی تحریک کی صورت میں بنا۔ جب اس سیاسی تحریک کو عوام نے میں پذیرائی نہ ملی تو پھر وہ انتہا پسندی کی طرف چلا گیا، اور اس کے نتیجے میں پورے پاکستان کے اندر چھوٹے چھوٹے گروپ وجود میں آ گئے جو دراصل اس نظریاتی بنیاد سے شروع ہوئے تھے، اور آخر کار انہوں نے بندوق اٹھا لی اور لوگوں کو انڈسکریمنیٹلی وہ قتل کرنے لگے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب طالبان وہاں پہ آئے اور پھر بعد میں ہٹے یعنی انٹرنیشنل انٹرونشن سے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں خاص طور پر بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں سیاسی جماعتیں جنہوں نے جو طالبان سے خود کو ریلیٹ کرتی تھیں، ان کو وہاں پہ پذیرائی بھی ملی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں سیٹیں دی گئیں۔ تو لہٰذا اب پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی پیٹرن دوبارہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہمیں اس کے لیے جہاں اپنی پرانی غلطیوں کو نہیں دہرانا، وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ ہم ایک پولیٹیکل کنسنسس بھی پیدا کریں۔ جی حبیب صاحب، یہ جو مبارکبادیں بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے نا، یہ ہزیمت، یہ وہ خاک و خون میں لوٹ گئے اور یہ ہم نے دھول چٹوا دی، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس جو یہ بیانیہ بن رہا ہے، بعض لوگ جس کو بنا رہے ہیں، ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے اور سب کو بیٹھنا چاہیے، اور عمران خان صاحب کو اس میں لیڈ لینی چاہیے کہ انٹرنلی ہمیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دوبارہ وہ تلخ تجربات کا شکار ہوں۔ سعد صاحب، آپ کی جانب آؤں گی۔ 2 دہائیوں سے افغانستان میں جو صورتحال رہی، پاکستان اس سے متاثر ہوتا رہا۔ اب طالبان کا افغانستان میں کنٹرول ہے، آنے والے کچھ عرصے میں حکومت بھی بنا لیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ امن قائم رکھنا افغانستان میں طالبان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے؟ داعش جیسی اور بھی وہاں پر بہت سی ایسی تنظیمیں ہیں جو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ بالکل، نہ صرف کہ اس طرح کی تنظیمیں موجود ہیں جو کہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، بلکہ انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کی اس میں بہت سی انوالومنٹ ہو سکتی ہے جو کہ کوورٹ ہو، یعنی خفیہ ہو، جس کا کہ طالبان کو آنے والے دنوں میں بڑا ڈٹ کے اور بڑی سیریسلی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ لیکن جو حبیب صاحب نے بھی بات کی، میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں۔ 90 کی دہائی کا پاکستان اور 2021 کے پاکستان میں بہت بڑا فرق ہے۔ 90 کی دہائی کے پاکستان کا ایک رومانس تھا مجاہدین کے ساتھ، ایک طالبان کے ساتھ، ایک اس آئیڈیالوجی کے ساتھ رومانس تھا، کیونکہ پاکستان نے 80 کی دہائی کے اندر ان کے ساتھ مل کے رشین فورسز کو یہاں پہ ڈیفیٹ کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد آج کل کا جو پاکستان ہے، اس نے پچھلے 20 سال کا عرصہ دیکھا ہے، جس میں اے پی ایس پشاور سے لے کے روز کی، جس طرح حبیب صاحب نے درست نشاندہی کی، وہ علمدار روڈ کوئٹہ کے اندر ہو، یا مہران بیس کراچی کے اندر ہو، یا لاہور کی سڑکیں ہوں، یا پشاور کی سڑکیں ہوں، پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، یہاں پہ بڑا خون بہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ شاید ہم واپس ہمارے اندر کوئی پولیٹیکل اس طرح کی جدت آ جائے گی سوسائٹی میں جو طالبان کے ساتھ پولیٹیکلی ایسوسیٹ کرے گی، تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان کی 2021 کی عوام، یہاں کا ووٹر، یہاں کی پولیٹیکل فلسفی وہ نہیں ہے جو 1990s کی تھی۔ لیکن جہاں پہ پاکستان کے لیے رسک ہے، اور میرا خیال ہے کہ فورسیبلی کچھ دیر تک رہے گا، وہ ان لوگوں کا کم ہے جو شاید طالبان افغانستان سے انفلٹریٹ کر کے پاکستان میں آ رہے ہوں، یا ایران کے بارڈر سے آ رہے ہوں، یا کہیں اور سے آ رہے ہوں، بلکہ زیادہ ہمارا سیکیورٹی رسک ان لوگوں کا ہے جو پاکستان میں آلریڈی سلیپر سیلز موجود ہیں۔
وہ لوگ جو کہ اب سے پچھلی کچھ سالوں کے اندر امبیڈ کر دیے گئے پاکستان کے اندر اور ہمارے شہروں میں قصبوں میں کہیں نہ کہیں شاید کسی سلیپر موڈ کے اندر ہوں، ہاں وہ لوگ کارروائی کرنے کی کوشش کریں گے. ان کا بارڈر کراسنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی فائنانسنگ اور دیگر چیزیں ہماری دشمن ممالک اور ایجنسیز ان کو فنڈ کرتی ہیں، ہم یہ اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں. پاکستان کا اصل سیکیورٹی چیلنج ہوگا کہ اب جب کہ پاکستان کے دشمن عناصر کو خواہ وہ این ڈی ایس ہو یا بھارت ہو، ان کو افغانستان میں شکست کا سامنا ہوا ہے طالبان کے ہاتھوں، تو کیا اس کا ریاکشن ان سلیپر سیلز کے تھرو جو پاکستان کے اندر شاید موجود ہیں وہ تو نہیں ہوگا؟ اس بات کا میرا خیال ہے کہ ہمارا نمبر 1 سیکیورٹی کنسرن ہے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں کہ واپس پاکستان جو ہے اس کے اندر کو طالبان کے لیے یا اس فلسفی کے لیے، اس ریلیجس فلسفی کو ہماری سیاست میں سپیس ملے گی. میرا خیال ہے نہیں ملے گی. ہم نے پچھلے 20 سال میں بہت شہیدوں کو اس ملک میں دفنایا ہے. یہ ملک واپس 90 کی دہائی میں نہیں جائے گا. بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں جی. بریک کے بعد بات کریں گے ججز، 22 گریڈ کے افسران، سول سرونٹس کو جو قراردادی کے ذریعے پلاٹس کی الاٹمنٹ ہوتی تھی، اس کیس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ ہے. اس پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. قراردادی کے ذریعے پلاٹوں کی الاٹمنٹ کیس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے محفوظ فیصلہ سنایا. ایک سے زیادہ پلاٹ رکھنے والوں کی الاٹمنٹ غیر قانونی قرار دے دی گئی ہے. اس کیس کی تفصیلات کے حوالے سے بات کریں گے. عامر سعید عباسی ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو سے موجود ہیں. عامر، سب سے پہلے تو اس کیس کے بارے میں بتائیے گا، اس کیس کی ہسٹری کیا ہے، اس تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. دیکھیے، جورسٹ فاؤنڈیشن نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی اور یہ کہا کہ سال 2006 کے بعد اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے شوکت عزیز، انہوں نے ایک پرائم منسٹر پیکج جاری کیا جس کے بعد اپنے من پسند جو بیوروکریٹس تھے ان کو دو پلاٹس دیے جاتے تھے اور اس میں ڈسکریمنیشن کی جاتی تھی. اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا. جو بھی حکومتیں آتی رہی ان گزشتہ 15 سالوں میں، انہوں نے 600 سے زائد جو بیوروکریٹس تھے اور اس میں 44 سپریم کورٹ کے ججز بھی تھے، انہوں نے دو پلاٹس حاصل کیے. لہٰذا یہ ایک لامحدود اختیارات دینے کے مترادف ہے اور سیاسی رشوت کے مترادف ہے جو وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے. لہٰذا اس کو روکا جائے، اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے تفصیلی دلائل سننے کے بعد آج محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا اور یہ کہا کہ جو پرائم منسٹر پیکج کے تحت یہ جو ڈبل پلاٹس دیے گئے، دو پلاٹس دیے گئے، یہ جو تمام تر پریکٹس تھی یہ غیر قانونی تھی کیونکہ اس کی کوئی لیجسلیشن نہیں ہے، کوئی قانون سازی نہیں ہے اور یہ ایک ڈسکریشن پاور دی گئی وزیر اعظم کو کہ وہ جس کو چاہے دو پلاٹس دے دیں. لہٰذا اس کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے. لہٰذا یہ جو الاٹمنٹس کی گئی ہیں یہ معاملہ اب وفاقی کابینہ کے سامنے رکھا جائے اور اگر کابینہ اس کو لیگل کور دینا چاہتی ہے تو پھر اس کے لیے قانون سازی کرے. لہٰذا ایسے حالات میں ان جو جتنی بھی الاٹمنٹس کی گئی ہیں، جو ڈبل پلاٹس ہیں، دو پلاٹس دیے گئے ہیں، یہ غیر قانونی ہے. اور اس میں جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے بھی 2 پلاٹس حاصل کیے. اس کے علاوہ دیگر بھی جو سپریم کورٹ کے ججز تھے انہوں نے بھی دو پلاٹس حاصل کیے تھے. اس حوالے سے تفصیلی فیصلہ جاری نہیں کیا گیا. عدالت نے مختصر فیصلہ سنایا اور یہ کہا ہے کہ یہ درخواست منظور کی جاتی ہے اور جو بھی اس حوالے سے الاٹمنٹس کی گئی ہیں وہ غیر قانونی ہیں. بہت شکریہ. عامر سعید عباسی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے. سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تسنیم نورانی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر یہ بتائیے گا، آپ بھی سرکاری افسر رہے، دو پلاٹس ملتے رہے سرکاری افسران کو اور عدالت کہتی ہے کہ قانونی رشوت ہے، سیاسی رشوت ہے، ڈسکریشن پر دیے جاتے ہیں. اور سر یہ بھی بتائیے گا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے، یہ ایسا تھا کہ پہلے سسٹم یہ تھا کہ یہ جو فاؤنڈیشن ہے فار دی آفیسرز، اس میں ان کو اختیار تھا کہ وہ افسروں کو ایک پلاٹ دیں اور وہ باقاعدہ پیسے جمع کرائے تھے. جس طرح کے فوج میں ہوتا ہے اسی طرح یہاں کی ایک آفیسرز گورنمنٹ سرونٹس فاؤنڈیشن بنی ہوئی تھی، ان کو ایک پلاٹ بھی دیا جاتا تھا. اس کے بعد یہ 2005 میں یہ چیز فلوٹ کی گئی کہ اگر فوج میں جو ہے افسران، ان کو ہر عہدے کے بعد پلاٹ دیا جاتا ہے. اگر وہ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل چلا جائے تو اس کو ایک اور پلاٹ مل جاتا ہے. اگر وہ بریگیڈیئر سے میجر جنرل چلا جائے تو یہ تھا کہ بھائی جو سول سروس کے جو گریڈ 22 میں چلے جاتے ہیں، جو اپنی یعنی سب سے کامیابی یا ان کا جو ہے عروج پہ پہنچ جاتے ہیں، کم از کم ان کو ایک حق ہونا چاہیے کہ ایک پلاٹ دیا جائے. تو اس کے بعد سمری شروع ہوئی تو 2006 کے بعد یہ ہوا کہ گریڈ 22 میں شروع ایکسٹرا ہوا تھا کہ جو فیڈرل سیکرٹری ہوں ان کو دیا جائے.
پھر یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ ہو گیا جی گریڈ 22 کے سارے جو کرنل سیکرٹری نہیں بھی ہے کسی اور پوزیشن میں ان کو بھی دے دیا جائے. جی اب ہوا اس کے بعد پھر اس کی ریت کے ساتھ اب وہ لگتا ایسے یہ ہے کہ ہر لیول پہ اب دو پلاٹوں کی بات ہو رہی ہے. پہلے وہ کانسیپٹ تھا کہ جو گریڈ 22 میں پہنچے اس میں ہوتا تھا, اور اس میں سیاسی رشوت اس واسطے نہیں تھی کہ کوئی تفریق نہیں تھی, ایک سسٹم بنا ہوا تھا کہ گریڈ 22 میں جو پہنچے گا. نورانی صاحب, اب ہم جن حالات میں پہنچے ہوئے ہیں, جو ہماری صورتحال ہے آبادی کی, زمینوں کی, آپ خود سینئر لیول پہ سارے کام, آپ ٹاپ پہ کسی بھی بیوروکریٹ کی جو معراج ہوتی ہے وہاں تک آپ پہنچے ہیں, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ پالیسی کے 2 پلاٹ ہر عہدہ بدلے, چاہے وہ کسی کے لیے بھی ہوں, اب یہ کچھ زیادتی ہے اس ملک کے لوگوں کے ساتھ؟ ہمیں اس پہ ذرا اس کو سوچنا چاہیے, اس کو ریویو کرنا چاہیے. دیکھیے وہ تو خیر گورنمنٹ کی پالیسی ہے, چلا ایسے ہے کہ کسی بھی ملک میں اگر ایک خاص گروپ کے بندوں کو برات ملتی ہیں تو وہ آہستہ آہستہ وہ بڑھتے سارے لینا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ سول میں بھی مشرف صاحب کا دور تھا جب بھی ہوا تھا, اور مشرف صاحب کو پتا تھا کہ فوج میں جو برات ملتی تھی انہوں نے اس کو سمجھا کہ بھئی سول میں بھی تھوڑی بہت اس میں ملنی چاہیے, تو انہوں نے صرف گریڈ 22 کے لیے کیا تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا ہے یہ مجھے نہیں پتا کہ اب یہ جو ابھی ایک یہ بھی بات ہوتی ہے کہ اگر ایک بیوروکریٹ نے یا جج نے کہیں بھی سول سائڈ کی میں بات کروں ابھی تو, کہ جو اگر پلاٹ لینا ہو کسی سرکاری اسکیم میں تو اس کو یہ لکھ کے دینا پڑتا ہے کہ میں نے پہلے کبھی کسی سرکاری اسکیم میں سبسیڈائزڈ پلاٹ نہیں لیا, لیکن اس کے باوجود 4 6 پلاٹ پولیس فاؤنڈیشن میں پتہ چل رہے ہیں. ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے فلاں قانون دان صاحب کے پاس بھی پلاٹ ہے, فلاں کے پاس بھی پلاٹ ہے. یہ پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو ایک بظاہر بدعنوانی ہے کہ اگر کوئی بندہ غلط بیانی کرتا ہے تو پھر تو اس کو اس چیز سے پکڑا جانا چاہیے اور اس سے وہ پلاٹ واپس لینا چاہیے اگر وہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کے پاس پلاٹ ہے. مگر ایک بندہ اگر 40 سال نوکری کرتا ہے, 35-40 سال نوکری کرتا ہے, اور اگر وہ آنریبلی ریٹائر ہوتا ہے, آنریبلی اس کا اختتام کرتا ہے, تو اس کو ایک پلاٹ تو ملنا ہی چاہیے. اب یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا وہ گریڈ 22 میں جائے گا, اگر کوئی پہنچے گا تو اس کو دوسرا پلاٹ ملنا چاہیے کہ نہیں چاہیے, اس پہ پھر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہ 2005 یا 6 میں شروع ہوا تھا, تو اس کو شروع ہوئے بھی صرف 15 سال ہو گئے. اب کی دفعہ یہ مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ چونکہ نئے سارے کے سارے سیکٹر نئے بنے ہوئے تھے, اس میں چونکہ ہزاروں پلاٹس اویلیبل تھے, تو اس وجہ سے یہ کوئی ریلیکس طریقے سے انہوں نے میرا خیال ہے ایک قسم کی اپنی سیل بڑھانے کے لیے یا جو بھی طریقہ ہوگا. خود پرائم منسٹر کا انڈیویجول فیصلہ ہوتا ہے یا اس کے لیے کوئی کمیٹی ہوتی ہے, کوئی افسران ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے وہ؟ نہیں کوئی اس میں کمیٹی جو میرے دانش میں ہے وہ کمیٹی ہوتی ہوگی, مگر بیسیکلی یہ تھا کہ گریڈ 22 میں جو بندہ پہنچ جائے وہ انٹائٹل ہو جاتا ہے. پھر اس کی جو ہو وہ سی ڈی اے سے پوچھا جاتا ہے کہ جی کون سے پلاٹس اویلیبل ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جو بیٹھا ہو اس کو شاید اچھے سیکٹر میں مل جائے, جو کسی کم اہم عہدے میں اس کو برے سیکٹر میں مل جائے, یا اس کو ایسے سیکٹر میں مل جائے جو ڈیولپ نہ ہوا ہو. اس قسم کا ظاہر ہے کہ تضاد ہوتا ہے, بٹ ادروائز یہ نہیں ہوتا کہ وہ پرائم منسٹر پک اینڈ چوز کرتا ہے کہ گریڈ 22 میں اس کو دوں گا, اس کو نہیں دوں گا. جی بہت شکریہ. سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی ہمارے ساتھ موجود تھے. حبیب صاحب, تسنیم نورانی صاحب نے جو بات کی 2006 سے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ چل رہا ہے, 15 سال ہو گئے ہیں, طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے, اس کا کوئی حل کیوں نہیں ہم نکالتے ہیں؟ اس کا بیچ میں ایک حل نکلا بھی تھا. جب نواز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی تھی 2013 میں, تو اس وقت میری معلومات یہ ہیں کہ ان کے سامنے یہ فائل گئی اور یہ افسروں نے ہی پیش کی, کچھ جو جونیئر افسر تھے وہ 22ویں گریڈ کے, تو انہوں نے یہ فائل پیش کی کہ اس طرح آپ پوری سول بیوروکریسی جو ہے وہ پلاٹوں کی دوڑ میں شامل ہو گئی ہے, تو وزیر اعظم صاحب آپ اس پالیسی کو ختم کرتے ہیں. اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر بعد میں وہ پالیسی پراسرار طور پر دوبارہ بحال ہو گئی. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ ظاہر ہے کہ نیچے سے سمری گئی ہوگی, کچھ سینئر افسروں کو پتہ چلا ہوگا, وہ وزیر اعظم کے پاس چلے گئے ہوں گے کہ نہیں جی نہیں وزیر اعظم صاحب دہائی ہے, آپ ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہ کریں. تو اس کے بعد وہ پھر بات ادھر ادھر ہوگی. دوسرا دیکھیے جو پلاٹوں کے بارے میں نا, جو سرکاری پلاٹ ملنے کا جو معاملہ ہے,
یہ ہمیشہ سے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان رہا ہے، اور لوگوں کے دل و دماغ میں اس کے بارے میں اتنی نامناسب باتیں ہیں کہ آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ پچھلے دنوں بعض ججز کے نام آ رہے تھے کہ ان کو پلاٹ مل گئے، ان کی قرآن اندازی ہو گئی، قرآن اندازی میں فلاں جج کا دوسرا پلاٹ نکلا ہے جی، کمپیوٹر بڑا سیانہ تھا جی، اس نے ایسے نکلا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ قرآن اندازی تو ہوئی نہیں تھی۔ میں نے معلوم کیا تو مجھے پتا چلا کہ سرکاری پالیسی باقاعدہ طور پہ بنائی گئی تھی کہ جو 61 سن 1961 سے پہلے کے پیدا ہونے والے لوگ ہیں اس کی بنیاد پہ پلاٹ ان سب کو دے دیے جائیں، اور اب آئندہ جب پالیسی ہے وہ اسی طرح بنی ہے کہ آئندہ 65 تک آ جائے گی کہ جو 65 میں پیدا ہوئے تھے سرکاری ملازمین ان کو پلاٹ مل جائیں گے۔ تو ججز چونکہ عام طور پر اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو 60 سال سے زیادہ کی ایج کے، تو آپ نیچرلی وہ پھر اگر اس پالیسی کے مطابق کوالیفائی کرتے ہیں۔ لیکن ام رباب اب سوال یہ ہے کہ ایک ایسی قوم جس کی جو ہر وقت مہنگائی کا رونا رو رہی ہے، جہاں پہ غربت کا انسیڈنس 50% سے اوپر چلا گیا، وہ لوگ جہاں پہ جن کا یہ ملک ہے ان کے بچے سکول سے باہر ہیں، ان کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، تو کیا ان کے افسروں کو پلاٹ ملنے چاہیے اور زمینیں سبسیڈائز ریٹ پہ ملنی چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کا اکراس دا بورڈ، یہ نہیں کہ کوئی خالی ہو اس میں، وہ چاہے سول ہے یا کوئی اور ہے، یا جج ہے یا سپریم کورٹ ہے یا ہائی کورٹ ہے، کسی تفریق کے بغیر ایک یونیفارم پالیسی ہو کہ جناب آپ جب نوکری چھوڑیں گے اپنی ایج کے مطابق، اپنے عہدے کے مطابق، تو آپ کو ایک بنا بنایا اچھا فلیٹ مل جائے گا۔ اس طرح یہ زمینیں نہ بانٹیں، یہ زمینوں کے مالک 22 کروڑ لوگ ہیں، آپ چند ہزار لوگ نہیں ہیں، لہٰذا زمینیں بانٹنے کی بجائے لوگوں کو رسپیکٹیبل فلیٹ دیں، اور وزیر اعظم کا بھی ویژن ہے کہ ورٹیکل اٹھانا ہے ہم نے شہروں کو، تو آپ لے کے جائیں، اب زمینیں بانٹنے کا سلسلہ ختم کریں۔ سعد صاحب آپ کی جانب آؤں گی، بتائیے گا کہ ایک پالیسی اب تک اس مسئلے پر کیوں نہیں بن سکی؟ 15 سال سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے اور اب اس پر تو عدالتی فیصلہ بھی آ گیا۔ دیکھیے میں اس میں صرف 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اس کے اوپر مختلف پالیسیز بنی، پھر چینج ہوتی رہیں، لیکن جو ایک بنیادی بات ہے اس کے اندر جس کی بیسس کے اوپر یہ ایفیکٹولی پورا سٹرکچر کھڑا ہے، وہ یہ ہے، ریشنل یہ ہے کہ، یا اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ ایک بیوروکریٹ جو کہ شاید کم تنخواہ پہ، یا کوئی بھی سرکاری ملازم جو کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا تو بڑی زیادہ تنخواہ یا بڑے زیادہ پیسے کما لیتا، 60 سال کی عمر تک کام کرتا، پیسے کماتا، کوئی پراپرٹی بناتا، کوئی بچوں کی جائیداد بناتا، لیکن ایک بیوروکریٹ جو کہ کم تنخواہ پہ کام کرتا ہے تو اس کو اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت اس کو کوئی ایک پلاٹ دیا جائے گا۔ لیکن اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ وہ بیوروکریٹ آنیسٹ ہو۔ اگر اس بیوروکریٹ نے اپنی نوکری کے درمیان میں بھی 10 پلاٹ بنا لیے ہیں اور پھر اس کو ریٹائرمنٹ پہ بھی یہ 2 اور دیں گے، اس کے اندر جو بھی پالیسی بنے اس میں کوئی آنیسٹی کا کرائیٹیریا ہو۔ اور دوسری بات یہ جو عامر سعید عباسی صاحب نے بھی ابھی کی، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جج صاحبان نے اس کو دیکھا اور تبھی جا کے کہیں پہ بات کسی ٹھکانے لگ رہی ہے، کیونکہ شاید حبیب صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ سن 2010-11 کے اندر اس وقت کے آڈیٹر جنرل پاکستان نے سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے پوچھا کہ جی ہمیں اپنے ایسٹس کی کوئی ڈیکلیریشن، کو اس طرح کی بات تھی کہ کوئی ایسٹس کی ڈیکلیریشن، اگر میری تھوڑی سی ڈیٹیل آف ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، جس میں خلیل رمدے صاحب کی، افتخار چودھری صاحب کی، اس طرح کے اس کے اندر نام تھے کہ جی ان ججز کے ایسٹس کا آڈٹ ہوگا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے، اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے، رجسٹرار سپریم کورٹ نے واپس خط لکھا اور کہا کہ جی ہمیں کتنے پلاٹس مل رہے ہیں، کتنے نہیں مل رہے، اس کے اندر آڈیٹر جنرل نہیں پڑھ سکتے، اور اس بات کے اوپر ان کی بڑی سرزنش ہوئی۔ تو اچھا ہوا کہ عدالت نے خود دیکھ لیا، کیونکہ کوئی اور محکمہ جوڈیشل ایسٹس کے اندر شاید اس طرح نہیں پڑھ سکتا تھا، جس طرح کہ ہم نے دیکھا 2010-11 میں افتخار چودھری صاحب کی عدالت نے رجسٹرار کے تھرو روک دیا۔ بتاؤں آپ کو، بس وقت ختم ہو رہا ہے، یہ جو پلاٹوں کے خلاف جو احتجاج شروع ہوا تھا نا عدلیہ کی سطح پہ، اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس ہیں، جسٹس اطہر من اللہ، یہ پہلی آواز تھے جنہوں نے عدلیہ میں پلاٹوں کی تقسیم کے خلاف میڈیا پہ آ کے آواز اٹھائی۔ ٹھیک ہے، بریک کی جانب بڑھیں، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔